बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का भी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मेरे 131 जो पेट्रन्स हो गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सिर्फ दो बातें करनी हैं। एक तो अरशद शरीफ के केस के मुतालिक बड़े मेरे पास कुछ मालूमात आई हैं, आपने भी सुनी होंगी ज़रूर, लेकिन मैं उनका थोड़ा तजिया करना चाहता हूँ। और दूसरा, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कुछ मेरे पास ख़बरें हैं उनके मुतालिक, और कुछ मैंने अखज़ किया है जो कि मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले अरशद शरीफ का केस, जो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो बेंच बना है उनके केस को सुनने के लिए, उनके नाम सब आपको पता होंगे और ये आप उनके सामने तस्वीरें भी देख रहे होंगे। चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहर। जस्टिस जितने हैं ये इनकी रेपुटेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रैल के अंदर जो जजमेंट दिया उसकी वजह से बहुत सवाल या निशान उठे हैं, और ख़ास तौर पे जस्टिस अता बंदयाल जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल निशान हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म की और ख़ास तौर पे उनके करेज की, कि लगता है कि वो कुछ बहुत ऐसे दबाव के अंदर है, कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं जिसकी वजह से वो फैसले नहीं कर सक रहे या वो एक्शंस नहीं ले सक रहे जो उनसे मुतवक्का हैं, जिस किस्म के वो रेपुटेशन थी उनकी, जैसे जब वो लॉयर थे या वो जब पहले जज थे। खैर जनाब, इन्होंने JIT से कहा कि आप सबसे पहले ये बताएं और ये इस पर इन्वेस्टिगेट करें कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने क्यों उसको फोर्स किया गया। ये मैंने कुछ पिछले वीलॉग में भी बात की थी, उससे पिछले भी की थी। आज ज़रा थोड़ा सा मैं उसको एक मुख्तलिफ पहलू से करता हूँ, बहुत मुख्तसर बात करता हूँ उसके अंदर। मैंने सिर्फ एक इस बेंच से सवाल करना है। मैंने कहा सर आपने ये सवाल किया है JIT से, मैं ये चाहता हूँ और कौम ये चाहती है कि आप ये मंदरजा झैल जो 14 लोग हैं ना, आप इनको बुलाएं, एक दिन में इनको क्रॉस एग्जामिन करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें। आपको दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया पाकिस्तान से जाने के लिए, उसको किसने यहाँ से भगाया डरा के। मैं शुरू करता हूँ जी SHO मेमन गोट से मलिर मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब, जिनको बुलाया दूसरे नंबर पर कौन है, इरफान बहादुर साहब SSP जो मलिर हैं, जो कि PPK के जाले हैं। और मुझे तो बहुत खौफ है कि ये मोहम्मद अतीकुर रहमान और ये SSP मलिर जो इरफान बहादुर हैं, इनको भी कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना ज़रा ख्याल रखें, बिकॉज़ वो अब टारगेट हैं, बिकॉज़ उनके पास सारी खबर है कि उन्होंने 9 अगस्त को बहादुर ने बुलाया अतीकुर रहमान को। कहाँ बुलाया? लकी स्टार में ISI के दफ्तर, और जहाँ पर वो 3 ISI के अफसर मौजूद थे, अननेम्ड है, नाम नहीं पता। तो ये 2 और वो 3, ये 5 हो गए। फिर आप बुलाएं जी सिटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद, ये भी जाला है, गुलाम मुर्जा चांडियो। ये इसकी एक पहले अब ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, अभी इसके बाद दूसरी जो है मैंने इसकी ट्विटर से निकाली, ये ज़रा इसकी तस्वीर देखें। 24 दिसंबर 2022 को इसने क्या ट्वीट किया, उस पर तस्वीरों में आपको किन की शक्लें नज़र आ रही हैं आपको पता चल जाएगा। अंदाज़ा करें इस आदमी को सिटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद लगाया है, जो कि इतनी अहम पोस्ट है। उसके बाद ये आप बुलाएं इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ हमीद खोखर साहब को। उनको बुलाने की बड़ी ज़रूरत क्यों है कि भाई आपको किसने कहा, हुक्म दिया कि ये आप लेटर जारी करें कि सेडिशन के केसेस आप फाइल होने चाहिए शहबाज गिल के ख़िलाफ़, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़, इमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ और फलानों के ख़िलाफ़। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को बुलाएं कि आपने ये क्यों हुक्म दिया इसको खोकर को कि जी ये क्या, उसकी क्या आपके पास शवाहिद थे कि किस किस्म की सेडिशन की है कि आपने हुक्म दिया इंटीरियर सेक्रेटरी को कि ये ख़त जारी करें। फिर आप उस मसखरे को बुलाएं फैसल वाडा को, जिसने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज तक उसने जो उससे 7 सवाल पूछे गए इन राइटिंग, उसने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर आप बुलाएं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उनसे पूछें कि आया आपने इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को हुक्म दिया था कि वो आगे सेक्रेटरी इंटीरियर को हुक्म दे
کہ سیڈیشن کے کیسز ہوں، اس کی کوئی ڈسکشن ہوئی تھی؟ کوئی کیبنٹ میں اس کے متعلق ڈسکشن ہوئی؟ بیکاز سیڈیشن بڑا میجر چارج ہے کہ جی ملک کے خلاف بغاوت. تو آیا کہ آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے رانا سلامہ جی؟ رانا سلامہ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ جی مجھے یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر جناب ISI سیکٹر کمانڈر کراچی کو بلائیں، جس نے حکم دیا ہوگا ملیر کے SSP کو کہ یار یہ پولیس اسٹیشن میمن گوٹ کا جو SHO اس کو بلاؤ اس دفتر میں، جو 3 ISI کے دفتر میں تھے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک یہ خود بھی موجود ہو، ہمیں نہیں پتا. تو اگر یہ خود موجود تھا تو پھر وہ 2 ہو گئے اور ایک ہی ہو گئے. اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں بھائی تم نے کیوں بلایا اور اس کو تم نے کیوں کہا SHO میمن گوٹ کو کہ تم ارشد شریف کے خلاف سیڈیشن کے کیس فائل کرو. جب اس نے پوچھا کہ اس کے لیے تو حکومت پاکستان کی ضرورت ہے، تو آپ لوگوں نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، وہ اپروول آ جائے گی. اس کے بعد یہ آپ بلائیں ISI کے میجر جنرل فیصل نصیر کو، ان سے پوچھیں کہ یہ ISI سیکٹر کمانڈر جو کراچی کا ہے اور یہ جو 2 ISI کے دفتر ہیں، ان کو کنہوں نے حکم دیا کہ تم یہ میمن گوٹ کے پولیس اسٹیشن کے SHO کو بلواؤ، SSP عرفان بہادر. اس کو کیوں حکم دیا گیا؟ یہ آپ نے حکم دیا تھا سیکٹر کمانڈر کو یا انہوں نے اپنی طرف سے حکم دیا کہ جو ان کو بلاؤ؟ اور پھر جو اصل اس پورے ڈرامے کا سینٹرل کیریکٹر ہے ISI DG ندیم انجم، ان سے پوچھیں کہ جی کیا آپ نے حکم دیا تھا میجر جنرل فیصل نصیر کو کہ یہ کیس سیڈیشن کے فائل کیے جائیں، یا آپ نے اپنے کراچی کے سیکٹر کمانڈر کو، اور اس نے پھر آگے SSP ملیر کو، اور اس نے پھر آگے SHO میمن گوٹ کو، یا یہ اپنی طرف سے یہ ہو گیا؟ پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو بالکل نہیں کہا تھا، لیکن بلائیں اس کو. اور اس کے بعد آخر میں سب سے امپورٹنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بلائیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بلائیں، ان سے کہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ آپ کے ISI کے لوگوں نے فورس کیا تھا SHO میمن گوٹ کو کیس فائل کرنے کا سیڈیشن پہ. وہ جو اس کا محمد عرفان بہادر ہے SSP ملیر نے بلایا. یہ ہمیں بتائیں یہ کیسے، کس نے حکم دیا؟ آپ نے حکم دیا تھا اپنے DG ISI کو، یا DG ISI نے اپنے طور پر کہا، یا اپنے بیچ میں کوئی میجر کپتان بریگیڈیئر نے خود ہی کیا؟ بلائیں اس کو اور ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ISI کے چیف نے اور ISPR کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں افتخار بابر اور ندیم انجم، انہوں نے پریس کانفرنس جو کی اور آپ کا اتنا زبردست دفاع کیا اور کہا کہ آپ نے بڑی زبردست مدد کی ہے عمران کی، اور عمران تو آپ کو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تھا، اور ارشد شریف کے خلاف کوئی خوف نہیں تھا اس کو، اس کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے. یہ جو انہوں نے نمائندگی کی، یہ آپ کے کہنے پہ کی ہے؟ آپ کی کوئی میٹنگز ہوئی تھیں ان کے ساتھ، یا یہ انہوں نے اپنے طور پہ ندیم انجم نے سوچا کہ یار میں ویسے تو چھپا رہتا ہوں لیکن آج میں سوٹ پہن کے آ جاؤں اور قوم کے سامنے کھڑا ہو کے میں آپ کا بھی دفاع کروں، قمر صاحب آپ کا، اور ملک کے سامنے اعلانیہ جھوٹ بولوں افتخار بابر کو ساتھ اپنے ایک رکھیل کی طرح بٹھا کے کہ وہ بھی بیچ میں ہاں میں ہاں ملاتا تھا. یہ 14 لوگ ہیں جی. اگر DG IS اپنا سیکٹر کمانڈر کراچی ان 3 میں سے تھا تو 13 ہے، یہ 14 لوگ ہیں. 14 لوگوں کو بلائیں، آپ کے سامنے سارا عیاں ہو جائے گا کہ ارشد شریف کو کس نے فورس کیا. جب آپ کو وہ پتہ چل جائے گا اس کے بعد انویسٹیگیشن بڑی آسان. تو جناب سو موٹو ججز صاحب، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اگر اس قوم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور آپ بلیک میل نہیں ہو رہے، آپ کی کوئی کمپرومائز ویڈیوز نہیں ہیں، آپ کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا رہا، آپ کے خاندان کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا رہا، ISI جو ہے آپ کے دے آر ناٹ بریڈنگ ڈاؤن یور نیک، اگر آپ دلیر ہیں، کلین ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، صاف ہیں، امورل نہیں ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہوئے کسی ریسٹ ہاؤس میں یا سیف ہاؤس میں پکڑے نہیں گئے، تو پھر اچھا فیصلہ کیا. اگر نہیں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، کم از کم چند لوگ آپ میں سے کمپرومائزڈ. دوسری جی ارشد شریف کے کیس کے متعلق جو میری انٹرسٹنگ بات کرنی ہے وہ ہے تسنیم حیدر. اچھا، میں تسنیم حیدر کو بڑا نا کوشیسلی اس کی باتیں سنتا ہوں، میں نے ابھی تک اس کے اوپر کچھ بات نہیں کی، لیکن اس نے جو ایک ریسنٹلی ابھی آج یا کل میں جمیل فاروقی کو ایک اس نے انٹرویو دیا، وہ ویسے بہت حیران کن اور چونکانے والا ہے. پچھلی بھی باتیں اس کے حیران کن چونکانے والی ہے، یہ لیکن یہ ذرا خاص طور پہ ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے
پہلے بھی اس نے ویڈیو کا کہا، اس میں کہتا ہے جی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے 1.5 منٹ کی ویڈیو دیکھی، اس میں ارشد شریف کو بہانہ کیا ہوا تھا، اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اس کو ٹارچر کر رہے تھے، وہ چیخیں مار رہا تھا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مجھے ناصر بٹ نے اپنے فون پہ دکھائی۔ میں نے اسے کہا مجھے بھیج دو، اس نے کہا میں تمہیں بعد میں بھیج دوں گا، اور یہ ویڈیو اس کے پاس مریم نواز سے آئی ہے، یہ اس نے کلیئرلی کہہ دیا ناصر بٹ کے پاس۔ پھر وہ ڈائریکٹلی اکیوز کرتا ہے نواز شریف کو، مریم نواز کو، ناصر بٹ کو اس قتل میں۔ وہ کہتا ہے میں کھل کے کہتا ہوں کہ جی میرے سے پوچھو قاتل کون ہے، ادھر ایون فیلڈ میں رہتے ہیں۔ اور یہ اس نے اوپنلی کہا ہے، یہ ٹی وی پہ ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے اب تو درجن دفعہ کہہ چکا ہوگا، پولیس کو بھی اس نے یہ کہا ہے، ایویڈنس بھی ریکارڈ کرا چکا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اور لوگوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگلی پہلی دفعہ میں نے سنا، شاید اس نے کہیں اور کیا لیکن میں نے نہیں سنا، وہ کہتا ہے جی مرتضی علی شاہ جو بیورو چیف ہے جیو جنگ گروپ کا ادھر یو کے میں، کوثر کاظمی جو سما کا بیورو چیف ہے، اظہر جاوید جو دنیا کا بیورو چیف ہے یو کے میں، اور نوید اکبر، ان کا مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے، یہ کہتا ہے جی سارے کے سارے نواز شریف کے پے رول پہ ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں ایم جسٹ کوٹنگ ہم۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ آفر کیے گئے اظہر جاوید نے، جو کہ بیورو چیف ہے دنیا کا، اس نے مجھے، اچھا بائی دا وے یہ اظہر جاوید وہی آدمی ہے جس نے بہت غلیظ ترین گالی گلوچ ایک عورت کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے اس کے ساتھ ایون فیلڈ کے سامنے، آپ نے دیکھی ہوگی بڑی مشہور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یہ وہ اظہر جاوید صاحب ہے، اور یہ دنیا کے ماشاءاللہ 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 بیورو چیف ہے دنیا کے، میاں عامر صاحب کے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی مریم اور نواز کا نام نا پی این سی لسٹ جو ہے یو کے کی پولیس کی، اس لسٹ میں ہے۔ یہ پی این سی میں بتاتا ہوں، دس از دا پولیس نیشنل کمپیوٹر سروسز لسٹ۔ اس کے اندر جتنے کرمنل ریکارڈز ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے، اور بھی ڈیٹا ہوتا ہے چوری ہوئی گاڑیوں کا، جن لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہے اس میں۔ تو وہ جمیل فاروق نے اس کو کہا ایگزٹ کنٹرول، اس نے کہا جی پی این سی لسٹ، وہ سمجھا کہ میرا نہیں خیال اس کو پتہ تھا، لیکن یہ میں نے دیکھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ نہیں ہے، یہ ہے پولیس نیشنل کمپیوٹر سروسز لسٹ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میری جس نے ایویڈنس ریکارڈ کیا کوئی خاتون ہے، وہ کہتی ہے اس نے کہا کہ یہ جب مریم اور نواز شریف کے، مریم کے، میں ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروں گی، یا تو وہ والنٹیرلی سٹیٹمنٹ دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ہم زبردستی ان کو بلائیں گے انڈر این آرڈر اور ان سے ہم سٹیٹمنٹ لیں گے۔ اب یہ اگر تسلیم حیدر اتنا اعلانیہ کہہ رہا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج ذرا میں تھوڑا سا اس کو پھر کہتا ہوں، یہ آدمی یو کے میں رہ رہا ہے، یو کے میں اتنے سخت لاز ہیں ڈیفیمیشن کے، غلط بیانی کے، یہ بندہ تو پتہ نہیں اس کے ساتھ تو کیا ہو جائے اگر یہ اتنا زیادہ بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ ساری من گھڑت بات ہے، یہ ویڈیو بھی غلط ہے، مریم نواز کے اوپر ایلیگیشن بھی غلط ہے، نواز شریف کے، اور جو یہ 4 جرنلسٹ کے متعلق کہتا ہے لاکھ پاؤنڈ مجھے دیے، اس کا کہتا ہے، مطلب یہ کھل کے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی چھپایا بالکل نہیں ہے۔ تو یا تو یہ انتہائی کریجس اور بولڈ آدمی ہے اور اس کا ضمیر جاگا اور یا انتہائی بے وقوف آدمی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس چکر میں کر رہا ہو، یہ مروا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنا کوئی جو ہے نا بہت ہی کوئی اللہ میاں کی گائے ٹائپ آتی ہے، یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، اور اس بات میں جو اس نے یہ ساری کھل کے کہی ہے اس میں بہت زیادہ وزن ہے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اب دیکھنا ہے، شاید آ جائیں لیکن دیکھنا ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ اس وقت تک، یہ ابھی کوئی 3 ہفتے سے اس نے بولنا شروع کیا یا شاید مہینے سے، ابھی تک مریم نواز، نواز شریف، ناصر بٹ نے کسی نے ایک بندے نے اس کے خلاف کیس ہتک عزت ڈیفیمیشن کا کیس فائل نہیں کیا کورٹ میں، کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، ورنہ تو دوسرے دن ہی فائل کریں جی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس نے تو ہمیں قاتل قرار دے دیا ہے اور اس کو تو اریسٹ کیا جائے اور اس کے اوپر کیس چلے، نہیں۔ اب اس نے یہ باتیں کی ہیں، یہ اظہر جاوید کے متعلق، مرتضی علی شاہ کے متعلق، کوثر کاظمی کے متعلق، نوید اکبر کے متعلق، دیکھتے ہیں کہ یہ سب یو کے میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسز لے کے آتے ہیں اس کے خلاف، سو کرتے ہیں اس کو ڈیفیمیشن کے لیے، نہیں، یہ بتائے گا کہ یہ اس کی جو ٹیسٹمنی ہے اور یہ جو اعلانیہ بات کرتا ہے اس میں
جان ہے یا نہیں ہے. اگر تو اس میں جان ہے اور وہ کیس اس کے خلاف فائل کرتے ہیں اور اس کے پاس ایویڈنس ہے، وہ تو مارے گئے. تو پھر تو کیس وہ صرف ڈیفیمیشن نہیں ہوگا، وہاں سے پھر وہ کرمنل ہو جائے گا. پھر وہ ایویڈنس جب ریکارڈ کریں گے وہ پھر کرمنل ہو جائے گا. اور تو یہ ہے جناب میری اس وقت تک ارشد شریف کی. سپریم کورٹ صاحب آپ نے پتہ کرنا ہے، بلائیں 14 لوگوں کو جن کا میں نے نام لیا، اور تسنیم حیدر اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ لندن میں نواز شریف کیا کرتا ہے، شہباز شریف کیا کرتا ہے، مریم صفدر کیا کرتی ہے، ناصر بٹ کیا کرتا ہے، اور باقی یہ جو 4 جرنلسٹ کا نام لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشد شہید کے درجات بلند کرے. انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پھندا ہے قاتلوں کے گردن کے قریب ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. اب پھندے سے ایک بات یاد آئی، آپ نے جارج فلوئڈ کا نام سنا ہوگا، جو ایک کالا فام ایک آدمی تھا جس کے گردن پہ ایک پولیس افسر نے اپنا گھٹنا رکھ کے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو سرے عام مار دیا، قتل کر دیا. وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس وقت میری ایک فلسفیانہ ایک اس سے ملی ہوئی بات ہے کہ پاکستان کی گردن پہ اس وقت افواج پاکستان کی ہائی کمانڈ، ISI، یہ کرمنلز، لوٹرز، پلنڈرر، نواز، شہباز، زرداری، فضلو، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، یہ ہماری عدلیہ، ہماری پولیس اور ہماری بیوروکریسی، ان سب نے مل کے نا پاکستان کی گردن پہ اوپر اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے. پاکستان کو وہ سانس نہیں لینے دے رہے، اور اگر انہوں نے یہ گھٹنا نہیں اٹھایا اور پاکستان کو سانس نہیں لینے دیا تو پاکستان سسک سسک کے مر جائے گا. میرے منہ میں خاک. اس کی میں بات آگے چل کے تھوڑا سا کرتا ہوں، جب میں نے ابھی یہ بات شروع کی ہے کہ جنرل عاصم کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیے جی، میرا مفروضہ میں اسی مفروضے پہ لے کے چل رہا ہوں جو میں نے 3-4 ویلاگ سے پہلے کیا تھا کہ جنرل عاصم جو ہے وہ پیٹریوٹک آدمی ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، وہ پاکستان اور فوج کے لیے بہتری چاہتے ہیں. اور ان کی جو منفی باتیں ہیں ان کو میں اس وقت اگنور کر رہا ہوں کہ وہ باجوہ کے بڑے قریب تھے، وہ نواز شریف کے اپوائنٹڈ آدمی ہیں، وہ محسن بیگ جیسے لوگوں کے دوست ہیں. ان کو ذرا اس وقت چھوڑ دیں، اور یہ کہ جی وہ باجوہ کی باقیات اور ڈاکٹرن کو لے کے چلیں. میں اس کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، میں پازیٹیو ان کا ویو لے رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی لیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی اسی کو لے کے چل رہا ہوں. اگر میں اس مفروضے کو لے کے چلتا ہوں تو ابھی ان کو 49 ڈیز ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ لوگوں نے کہا تھا مہدی اس کو مہینہ 2 مہینے ضرور دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بہت قریب جانتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے آرمی چیف کو ٹائم لگتا ہے سیٹل ان ہونے میں، سمجھنے میں. ابھی تک اس کا CGS بھی ٹیک اوور نہیں کیا، یہ جب صحیح نہیں آیا تھا. ISI کو سمجھ رہا ہے باجوہ نے تباہ کر چکا ہے، ISI کو بربادی کی ہوئی ہے، یہ سمجھ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے، 50 دن تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، 10 دن رہ گئے 2 مہینہ پورے ہونے کو. لیکن ہم نے اس 50 دن میں ابھی تک میں نے اور قوم نے جنرل عاصم منیر کی طرف سے کوئی ایسے ہم نے نہ فیصلے نہ کوئی ایسے ایکشنز دیکھے جو ہمیں یہ تقویت دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بچا رہے ہیں اور فوج کو بچا رہے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کو بچا رہے ہیں. اور جنرل باجوہ نے اور ندیم انجم نے جو تباہی اور بربادی پاکستان کے اوپر انہوں نے کی تھی پچھلے 9 مہینے میں، وہ اس میں کوئی ٹھہراؤ آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو فیصلے توقع کر رہے ہیں لوگ ابھی بھی کہ یہ DGI ندیم انجم کو چینج کریں گے، جو بہت بڑے اس سارے سانے کے سب سے بڑے مجرم ہیں باجوہ کے بعد. ان کے نیچے فیصل نصیر میجر جنرل جس نے یہ سارا ایکسیکیوٹ کرایا ہے اپنے سیکٹر کمانڈرز کے تھرو. اور وہ جو افتخار بابر ہے جس کو بجائے انکوائری ہولڈ کرنے کے لیے کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا پریس کانفرنس میں، اس کو 5 کور کمانڈر پوسٹ کر دیا. ایک تو یہ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ISI اسی طرح جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور اب KP میں بھی شروع ہو گیا. یہ بندوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا جی جہاں مرضی تم چلے جاؤ عمران کے خلاف.
پرویز الہی کو بھی انہوں نے تھوڑی پیچھے سے پھونک دی ہے تو وہ بھی ذرا چوڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہے جی میں تو نہیں لوں گا. کہ چلو اب دیکھتے ہیں پرویز الہی کا بھی اونٹ کہاں بیٹھتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر وہی اپنی شروع کر دی, جی ہمیں بتاؤ, ہمیں یہ کرو, ہمیں وہ کرو. ان کو لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا پھدک رہا ہے. ان کا چیف جسٹس عامر کیانی جو ہے وہ جناب ابھی اس نے عمران کو ایک کیس میں جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کا کیس تھا مئی 2020 میں بری کر دیا. اکتوبر 2022 میں, مئی 2022 میں اس حکومت نے آگے چیلنج کیا, اندازہ کریں تقریباً 2 سال بعد چیلنج کیا. ان حضرت نے چھٹیوں سے آنے سے پہلے پہلا کیس جو رکھا ہے نا وہ یہ رکھا ہے ان کی اپیل سننے کے لیے کہ جی اس کی جو بریت تھی وہ غلط تھی. تو یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ٹوٹل کنٹرول میں فوج کے. اور پنجاب بیوروکریسی اور پنجاب پولیس کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اسی سٹیٹس کو کر رہے ہیں. اور پوری کوشش ہے کہ عمران کو کسی نہ کسی طریقے سے بلاک کیا جائے, نہ اہل قرار دیا جائے, الیکشن میں نہ آنے جائے. چونکہ کچھ خبر سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یا تو اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیں اس کی ریپوٹیشن, یا اس کو نااہل کر دیں اور الیکشن ٹوٹے پجے کر کے نا اور کسی طریقے سے ان کو باہر رکھیں. تو یہ اگر ان کے فیصلے چینج نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تھنکنگ میں ابھی تک وہ کلیئرٹی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے. اب ان کی میں دیکھتا ہوں ان کی یہ تھنکنگ سیڈ کیا کر رہا ہے. ایک تو کلیئرلی ہے کہ ان کی جو پاسٹ ایک نیگیٹو اوپینین ہے نا عمران کے متعلق وہ تو ہے, اس لیے کہ انہوں نے عمران کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں. جب ان کو نکالا گیا وہ ایک منفی ایک سوچ ان میں آ گئی کہ عمران نے مجھے نکالا ہے. اور اس کے بعد یہ جو زور کا روز کا زہر باجوہ ان کو دیتا تھا, بیکاز کیو ایم جی تھا, روز ملتا تھا. یہ کیو ایم جی کے پاس ساری زمین ہوتی ہے فوج کی پلاٹوں, اس کو تو باجوے کا تو کام ہی تھا سوائے زمین کے پلاٹوں کا صابر بٹو کے ساتھ کام کرنا, وہ اور اس کو کوئی نہیں تھا. تو یہ روز ملتا ہوگا, روز یہ عمران کے متعلق اتنا زہر اگلتا ہوگا, یہ سنتا ہوگا. اور جب یہ باجا پار ہوتے ہیں شاید ابھی بھی جو کہتے ہیں روڈ ٹپ کے آ جاتے ہیں دیوار اس کی کہ آگے یار وہ ایسے اور ایسے اور ایسے, سنا ہے کہ اس نے اس کو روک دیا ہے لیکن کچھ نہیں پتا. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ اعجاز امجد کے بہت قریب تھا عاصم, اور اعجاز امجد باجوہ کا سسر ہے. تو وہ جو کنیکشن ہے نا میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ پوائزن اس کے دماغ میں فیڈ کیا جا رہا ہے. اور محسن بیگ جیسے لوگ, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری یہ اس کی منفی رائے پہلے سے یہ ہے اس کو ری انفورس کر رہی ہے. دوسری میرا خیال ہے اس کی منفی رائے کیا ہے, اور یہ مجھے خبر بھی مل رہی ہے باہر کہ جو اس کو بریفنگ ملتی ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی سے, لازمی بات ہے سیکیورٹی کی, پولیٹیکل, میجر جنرل فیصل نصیر سے جو اس کے بڑے قریب ہے, جس کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے, اس کو یہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے. پھر ان کی یہ جو ڈی جی ایم آئی جو تھا وہ باجوہ کا ملٹری پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکا ہے سیورل ایئرز, میرا خیال ہے 3 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ یا 4 سال. بریگیڈیئر بھی تھا, میجر, اب وہ ڈی جی ایم آئی ہے. وہ بھی اسی قسم کی بریفنگ اس کو دیتا ہوگا جو کہ اس کی منفی مائنڈ آلریڈی جو بنی ہوئی ہے اس کو اور تقویت دینے کی. اور جو اس کا اس وقت پرائیویٹ سیکرٹری ہے میجر جنرل عرفان جو کہ باجوے کا بھی تھا, اس کا مطلب باجوے کا بڑا خاص اور خاص سپورٹر ہوگا, اور وہ بھی اس کو کہتا ہوگا ہاں جی میں بھی یہ سنتا تھا, میں بھی یہ ہوتا تھا, میرے پاس بھی خبر ہے, میں نے بھی یہ کیا. تو جنرل عاصم از بینگ انڈیٹڈ ود ایوری تھنگ نیگیٹو, پوری نیگیٹو اس کو بریفنگز مل رہی ہیں ہر طرف سے. اور سب سے خطرناک اس کو جو نیگیٹو بریفنگ مل رہی ہے وہ اسحاق ڈار سے. اسحاق ڈار جو ہے نا, اسحاق ڈار میرا خیال ہے سب سے خطرناک بریفنگ اس کو دے رہا ہے, کیونکہ وہ اکانومی کے متعلق دے رہا ہے, اور عاصم کو ککھ نہیں پتا اکانومی کا, کسی جنرل کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, مجھے بھی 25-30 سال بعد 2 MBA کیے ہیں, ماسٹرز کیے ہیں, 2 یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں, 40-45 کمپنیوں میں کام کیا. مطلب میں یہ تعریف نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اکانومی از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو عاصم کو کہاں سے سمجھ آئے گی.
اسحاق ڈار اس کو کہتا ہوگا جی آپ فکر نہ کریں، بالکل بکواس کریں، سارے جو یہ ڈوم اینڈ گلوم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا ہمارا جی فورن ایکسچینج ختم ہو گیا، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے، اور یہ جی ویٹ کے سٹاکس ختم ہو گئے، اور جی تیل نہیں ہوگا اور دوائیاں نہیں ہوگی، یہ جی سب جھوٹ ہے. یہ دیکھیں جی فگرز ہیں، یہ دیکھیں جی اسٹیٹسٹکس ہے، یہ دیکھیں جی ادھر سے ہم لا کے ایسے کریں گے اور ایسے لا کے ایسے کریں گے. یہ جس طرح جادوگر مداری نہیں ہوتے، یہ اسحاق ڈار یہ دوسرا حسین حقانی ہے، لیکن دیسی قسم کا بڑا گھٹیا مطلب یہ نسل کا حسین حقانی ہے. حسین حقانی کو تھوڑی انگریزی اچھی آتی ہے، کتابیں بھی 4-5 لکھی ہیں. یہ بالکل جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، یہ کرمنل ہے، منی لانڈرر ہے. یہ تو جو یہ ایسا آدمی ہے جی، یہ تو بچ گیا قاضی فائز عیسیٰ کے چکر میں، ورنہ اس نے تو جیل میں ہونا تھا. اور جتنا جھوٹ اس نے پہلے بولا تھا جب یہ فائنانس منسٹر ہے، اور جتنا جھوٹ یہ اب بول رہا ہے، یہ عاصم کو نا اپنی انگلی کے ارد گرد گھما رہا ہوگا. تو عاصم کو کمفرٹ لیول ہو گیا. اس کو جو سیکیورٹی بریفنگ اور پولیٹیکل مل رہی ہے اپنے لوگوں سے کہ نہیں جی سب اچھا ہے آپ فکر نہ کریں، اور اس کو جو اسحاق ڈار سے مل رہی ہے وہ کہہ رہے جی ایسی کوئی بات نہیں آپ بے فکر رہیں، یہ سب قابو میں آ جائے گا، یہ عمران کا یہ غبار مبار ہے. یہ اس کی مائنڈ کو سیڈ کر. Nothing can be far from the truth, جنرل عاصم. پاکستان اکانومی از ان فری فال. پاکستان کا سیاسی منظر از ان فری فال. ندیم انجم اور فیصل نصیر یہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑیں، لٹرلی جان بچانے کے لیے لڑیں، اور باجوہ کی جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ پرفیکٹ کینڈیڈیٹس ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے کیسز ہوں اور کیپٹل پنشمنٹ ہو. کچھ لوگ میرے کہہ رہے ہیں دوست کہ جی عمران کو جو ہے نا ان کے ساتھ ریکنسائل کروانا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کروں گا. بالکل غلط، نان نیگوشیبل. اگر عمران نے اس وقت نیگوشیٹ کر لیا نا ان کے بعد، یہ کینسر پاکستان کو کھا جائے گا. یہ گھٹنا جو انہوں نے پاکستان کی گردن پہ دبایا ہوا ہے یہ کبھی نہیں اٹھائے گا. ہم سسک کے مر جائیں گے. اسحاق ڈار کی بات ماننا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سانپ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور منہ کے قریب لا کے کہنے کہ ذرا مجھے پیار کر گیا. اسحاق ڈار اس سانپ کی مانند ہے جو ڈستا ہے. ابھی جناب اکانومی کی میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. 450 بلین رہ گئے ہیں. مشکل سے 3 ہفتے کی ہماری امپورٹ کے پاس پیسہ ہے، اس میں سے 2 بلین جو ہوئے کہ رول اوور بھی کر دیا اگر انہیں، تو 4.5 بلین ہے. میں کہتا ہوں جی IMF بھی 1 بلین دے دیا جا. یہ ہمیں بچانے نہیں لگا. یہ 3 ہفتے ہو گیا، کیا 6 ہفتے ہو جائے گا، 8 ہفتے ہو 12 ہفتے ہو جائے گا، 2 مہینے 3 مہینے ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی انویسٹر کانفیڈنس پاکستان میں نہیں. کسی نے آپ کو پیسے نہیں دینے. 8.5 بلین آپ نے دینے مارچ تک. کہاں سے لائیں گے پیسے 8.5 بلین؟ مجھے بتائے نا کوئی. تمام ٹریڈ ایسوسیشنز پاکستان کی کہہ رہی ہیں ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ہماری امپورٹ بند ہو رہی ہے. جو امپورٹرز ہیں، ایک امپورٹر کہتا ہے میں 2000 بٹن منگانے کے لیے میرا 2 کروڑ کا کنٹینر کا ایکسپورٹ جو ہے اس کے لیے میں $2000 کے بٹن نہیں منگوا سک رہا، مجھے اجازت نہیں دے رہی. سیکشن 49 FBR کا ایک سیکشن ہے جس کے تحت FBR کو حق ہے کہ اگر کسی نے ٹیکس لے دیا تو جا کے اس کے زبردستی ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسہ نکال لے فورن ایکسچینج. یہ امپورٹرز کے ایکسپورٹرز کے اکاؤنٹس میں جا کے زبردستی جھوٹ بول کے پیسے پے آرڈر بنوا کے بینکوں سے نکال رہے ہیں. کچھ وہ رکوا سکے ہیں یہ جو لوگ ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں، کچھ نہیں، وہ گیا پیسہ ان کا. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پورے ملک میں، بڑی بڑی فیکٹریاں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، دکانیں بند ہو رہی ہیں. اس وقت تک جو ان آفیشیل کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان میں 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے اور 100 لاکھ 50 لاکھ 5 ملین اور 10 ملین پیپل، 1 کروڑ لوگ جو ہے پارشلی آدھی ان کو تنخواہ ملتی ہے. یہ طوفان عاصم منیر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ طوفان کیا طوفان بن رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فوڈ شارٹیج نہیں ہوگی پاکستان میں. میں نے پڑھے جو ان کے پرو گورنمنٹ اخبار ہیں، بالکل ہے جی پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، اتنے ہمارے سٹاک ادھر پڑے ادھر پڑے، یہ ہورڈنگ ہو رہی ہے جی، یہ ایسے ہو رہی ہے.
होर्डिंग हो रही हो तो इस तरह की राइट्स हो, वो आदमी मर जाए जो बेचारा 6 बच्चों का बाप था, वो 150 किलो आटा हो गया, वो कह रहे हैं कि जी 160 भी मिल रहा है, डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं, पुअर वीट क्रॉप है, फ्लड्स हैं, इंपोर्ट करेंगे साहब, मेडिसिन की शॉर्टेज है, एडिबल ऑयल की भी शॉर्टेज है, जो आप खाना पकाएंगे चूल्हे में। ये तो शुक्र है कि अभी ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल कम हो रही है तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन उसकी फिर भी जो कंडीशनैलिटी है IMF की, वो इस कीमत को इतना बढ़ाएगी कि आम आदमी इसको नहीं कर सकता। चले जरा, शहबाज शरीफ साहब भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी मुझे IMF के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, IMF के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, वो IMF के रिप्रेजेंटेंट कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, हमें हमने कोई नहीं फ़ोन किया, इसने कहा कि मैंने बात कर ली है। यार ये तो वो कहते हैं जी IMF आ रही है, वो कहते हैं जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कहते हैं जी कोई नहीं आ रहा। देखें जी चल आसिम मुनीर साहब, आप लोगों ने पाकिस्तान की गर्दन से, ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ ये तस्वीर, ये जॉर्ज फ्लॉयड की, ये आप लोग हैं, ये घुटना आप लोगों का है, ये नीचे जो बेचारा जॉर्ज फ्लॉयड है ये पाकिस्तान है। आप लोगों ने ऐसा अपना घुटना रखा है पाकिस्तान के ऊपर। खुदा का खौफ करें, आप घुटना उठाएं, सांस लेने दें इस ये जो लूटर्स की, प्लंडर्स की, क्रिमिनल्स की हुकूमत जो बैठी हुई है, इससे निजात दिलवाएं पाकिस्तान को। क्यों? ये गंद आप लोग लेके आए, ये गंद बाजवा लेके आया, ये तबाही बाजवा लेके आया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये और किसी की नहीं है। आपने घुटना उठाना है हमारी गर्दन से। आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए है, आप पेट्रियोटिक हैं, आप करप्ट नहीं हैं, और आप सुना है बड़े स्ट्रांग और सख्त भी हैं। आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तानी फौज की तरफ है, पहले पाकिस्तान फिर फौज। आपकी नदीम अंजुम के साथ नहीं है, आपकी फैसल नसीर के साथ नहीं है, आपकी बाजवा के साथ नहीं है, आपकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों के साथ नहीं है। तिलासम खुदा का खौफ करें। नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपके अहल याल को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।